बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आपको याद होगा कि ग्रेटर इजराइल का नक्शा जो है वो छुपाया जाता है, किसी को बताया नहीं गया कि आखिर ग्रेटर इजराइल का नक्शा जो है वो है क्या। पिछले दिनों एक यूनिवर्सिटी के जो मुहक्किक थे उन्होंने इसके ऊपर बात की कि ग्रेटर इजराइल का आखिर नक्शा है क्या, इजराइल क्या चाहता है, किन इलाकों तक वो चाहता है कि ये मेरा हक है, मैं इसके ऊपर जो है इजराइली रियासत जो है वो कायम करनी है, और उसके लिए कौन से मुल्कों को वो तबाह करना चाहता है, किस तरह अपनी जो सरहदें हैं वो किन ममालिक तक लेके जाना चाहता है। आज की एक्सक्लूसिव वीडियो है, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद वकास साहब, और ये अपनी कुल मेरा ख्याल है 2-3 महीने की मेहनत के बाद आपके लिए प्रॉपर एक हमने एक्सक्लूसिव आपको मैपिंग पूरा नक्शा आपको दिखाने जा रहे हैं कि इजराइल का आखिर जो ग्रेटर इजराइल मंसूबा है वो कहाँ कहाँ तक वो फैलाना चाह रहे हैं, कौन से मुल्क उसमें आएंगे। आज की इस वीडियो में खसूसी तौर पे हम आपको बताएंगे कि वो जो बड़ा खुफिया नक्शा है वो आपको पहली बार हम आपको रिजवान जलाल ऑफिशियल के ऊपर आपको स्क्रीन पे दिखाने वाले हैं। और जब ये ग्रेटर इजराइल मंसूबा शुरू होगा, शुरू तो हो चुका है, तो क्या हो चुका होगा दुनिया में, कितनी तबाही आ चुकी होगी, कौन से मुस्लिम ममालिक जो हैं वो दुनिया के नक्शे से ही मिट चुके होंगे आज की इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच वकास साहब आपके वक्त का, और मैं चाहता हूँ बगैर किसी तवक्कुफ के आप शुरू करें कि ये मंसूबा है क्या और कहाँ से ये नक्शा आपने जो है वो एक्सप्लोर किया, कहाँ से दरियाफ्त किया मिलते। रिजवान भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। तो रिजवान भाई, जैसे अभी आप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, तो ये जो हम बात थोड़ी सी शुरू करते हैं, जो अपने व्यूवर्स हैं ना उनको बहुत ज़रूरी है कि उनको बताएं कि जो ईरान था या जो पर्शियन एम्पायर थी वो कितनी बड़ी थी पहले, और कितनी एक्सपैंडेड थी। आप अगर आप ईस्ट में देखें तो वो पाकिस्तान में तकरीबन इंडस वैली से स्टार्ट हो रही थी और वो टर्की तक फैली हुई थी। लेकिन हम थोड़ा सा मॉडर्न टाइम में आते हैं। इस नक्शे को इसलिए बताया क्योंकि ईरान जो है वो अपने आप को ना एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन करता है, और ना सिर्फ ओल्डेस्ट कहता है बल्कि उसने एक दुनिया के ऊपर ना अपनी हुक्मरानी की हुई है। तो उनके एक जो कौमी जो शनाख्त है वो भी ज़रा जाहिर करती है। और बाद में जब ट्रंप ने भी कहा कि हम ईरान पे अटैक करेंगे, तो उसने कहा कि हम एक सिविलाइजेशन पे अटैक करेंगे, नॉट अटैकिंग अ कंट्री। सो उनकी जो रूट्स हैं, जो उनकी कॉलोनियल जो रूट्स हैं, वो अभी तक जो है उनके इंटेलेक्ट में शामिल हैं, और इसी वजह से वो जो है जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनको वो टेक ऑन करने के लिए रेडी है। बहरहाल सर, वी मूव स्ट्रेट इनटू 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में ये हुआ कि जो पर्शियन एम्पायर वो वीक होना शुरू हो गई, और उसके ऊपर रशियन इन्फ्लुएंस और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। उस टाइम ब्रिटिश सुपर पावर था, पाकिस्तान में भी, इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में भी आ चुका था। तो वो ना श्रिंक होना शुरू हो गई, और श्रिंक होते होते जो है वो एक डायनास्टी जिसको बोलते हैं काचर डायनास्टी, उसके अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गई। अच्छा, सॉरी सर, मैं इसी तरह खोल लेता हूँ सर। सो ये काजर डायनेस्टी है। जो लास्ट किंग था इसका वो अहमद शाह कजार था, जिसके अगेंस्ट जो है बेसिकली कू हुआ। अब जो कू हुआ, जो जनरल्स ने कू किया वो थे रजा शाह पहलावी साहब, जो कि 1925 में हुआ। उन्हीं की बाद में जो बेटे हैं, जो रजा पहलवी हैं, उन्होंने बाद में टेक ओवर किया एज अ किंग, एज अ क्राउन ऑफ ईरान। अब ये जो जनरल्स थे ये क्यों आए थे? क्योंकि जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था वो जैसे पाकिस्तान के ऊपर था, पाकिस्तान और इंडिया तो ऑक्युपाइड हुआ था, तो ईरान को वो कभी ऑक्युपाई नहीं कर सके। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है उनका, जिसे कहते हैं कि असर और रसूख, या जिसे कहते हैं ना एक प्रॉक्सी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से उन्होंने जो एक्चुअल डायनास्टी थी पर्शियन एम्पायर उसको ख़त्म कर दिया, और एक जनरल की सूरत में, किंग की सूरत में अपना जो है मुहरा वहाँ पे लगा दिया। बट ये चीज़ जो है, जो ईरानियंस थे उनको कुछ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, और 1979 में ना एक देयर वाज अ मैसिव रेवोल्यूशन। हमें पता है कि उसके अंदर जो है खमीनी साहब ही केम इनटू एग्जिस्टेंस। वो आ गए, उन्होंने पावर ले ली, और ईरान जो है ना वो एक थियोक्रेटिक स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये तो है एक हिस्ट्री। उसके बाद क्या हुआ कि तकरीबन 19, अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन 1980s में इराक ने ईरान पे हमला कर दिया, सद्दाम हुसैन ने। अब
بیسکلی مقصد یہ تھا کہ خمینی صاحب تو ادھر آ چکے تھے لیکن وہاں پہ نا ایک کائنڈ آف ڈیموکریسی تھی, وہاں پہ کوئی کنگ نہیں تھا, وہاں پہ آرمی کا کنٹرول نہیں تھا, کوئی کانسٹیٹیوشنل مسئلہ نہیں تھا, تو ایک جو ہے ڈیموکریٹک یا اسلامک ڈیموکریسی وہاں پہ آ گئی تھی. تو جتنا بھی پورا گلف ہے اس نے فنڈ کیا عراق کو, صدام حسین کو, اور 1981 میں جو وار ہے وہ وہاں پہ سٹارٹ ہو گئی. اس وار میں بھی جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے جو آج بند ہوا ہے, اس وار میں بھی ایران نے جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کلوز کر دیا تھا. یہ کلوز کر دیا. اس کا نقصان یہ ہوا تھا کہ جتنا عراق کا اپنا آئل تھا, جتنا کویت کا آئل تھا, جتنا بحرین کا آئل تھا, وہ سارا کا سارا جو ہے وہ فلو کرنا بند ہو گیا. 8 سال جنگ جاری رہی, کچھ 10 لاکھ لوگ مارے گئے اور ایران واز ونر ان دی اینڈ. بہت بڑا نقصان ہوا اس کے اندر, تقریباً 100 سے 200 بلین, اس زمانے کے 100 بلین تقریباً جو ہے نا وہ لاسٹ ہو گئے. اس کے علاوہ 100 سے زیادہ آئل ٹینکر جو ہے نا وہ اٹیک ہوئے. ابھی تک جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں 7 سے 8 اٹیک ہوئے ہیں. تو اس جنگ میں تقریباً 100 پلس ہوئے تھے اور تقریباً 10 لاکھ جو ہے وہ لوگ مارے گئے تھے. اچھا, یہ کانفلکٹ یہاں ختم نہیں ہوا. عراق نے بعد میں, کیونکہ وہ فائنینشلی بالکل ویک ہو گیا, تو اس نے کویت کے اوپر, عراق اور کویت کا نا بارڈر بالکل جڑا ہوا ہے, تو کویت کے اوپر عراق نے اٹیک کر دیا اور تقریباً 700 آئل ویل جو ہیں وہ صدام حسین نے نا جلا دیا. یہ آپ دیکھیں, اگر آپ پکچرز دیکھیں تو میسو, اس زمانے کی گلف وار 1 کی جو میسو پکچرز ہیں آئل برننگ کی, ریفائنریز برننگ کی, سیدھے سیدھے آئل ویل کے اوپر اس نے آگ لگائی, جو کہ پتہ نہیں کتنے مہینے جو ہے آگ لگتی رہی ہے. اسپیس کی پکچر آپ دیکھیں, دھواں جو ہے اور اسموک وہ بہت عرصہ. دس از اندر پکچر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایران ہے یا جو گلف ہے, یہ پہلی دفعہ جو ہے وار میں نہیں گئے. اس وار کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ پھر جو سعودی تھا اس نے فرسٹ ٹائم امریکہ سے مدد لی کہ نیکسٹ جو ٹارگٹ ہو سکتا ہے عراق کا وہ ہو سکتا ہے سعودی ہو. تو پھر امریکہ اس کے اندر انوالو ہوا اور امریکہ نے جو ہے عراقی وار کے اوپر اپنا اٹیک شروع کر لیا, جس کو ہم گلف وار 1 کہتے ہیں. اور یہ وہ ٹائم تھا جب یو ایس نے اپنی جو پریزنس ہے ان دا انٹائر گلف, اپنے بیسز بڑے کرنا شروع کر لیے, اپنے ریڈار سسٹمس لگانا شروع کر دیے, کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ اب مجھے یہاں پہ جو ہے وہ پرماننٹ پریزنس چاہیے. یہ جو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں نا, یہ کویت اور عراق کے بیچ میں ایک ہائی وے تھی جسے ہائی وے آف ڈیتھ کہتے ہیں. یہاں سے جب عراق کے اوپر بہت شیلنگ بمبارڈمنٹ ہوئی, میزائلز فائر ہوئے, اور وہ کویت سے ریٹریو کر رہا تھا, تو ریٹریو کرتے ہوئے پوری آرمی کے اوپر امریکنس نے جو ہے وہ اٹیک کیا. اٹ واز این ایئر اٹیک, دا بگیسٹ ایئر اٹیک ان دا ہسٹری. اور جو پوری آرمی ہے تقریباً, اس کی جو موبلٹی ہے, جتنے بھی ٹرانسپورٹ یونٹس ہیں, جتنے ٹرکس ہیں, وہیکلس ہیں, ٹینکس ہیں, وہ سارے جو ہے تباہ ہو گئے. اسے ہائی وے آف ڈیتھ کہتے ہیں. اور یہ آج تک وہاں پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو یہ تو تھا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے. یہ جو ہم وار ابھی دیکھ رہے ہیں ایران کی اور عراق کی, بیچ میں امریکہ انوالو ہے, سعودی انوالو ہے, سو دس از ناٹ نیو. اب کوشچن یہاں پہ یہ آتا ہے کہ یہاں پہ جو اب ریسنٹ وار ہے اس میں جو چل رہا ہے, اس کے اندر گریٹر اسرائیل کا کیا رول ہے, اور ایران جو ہے وہ کہاں پہ فٹ ان ہو رہا ہے. تو میں آپ کو ایک اور میپ دکھاتا ہوں. سو بیسیکلی یہ مڈل ایسٹ کا میپ ہے, آپ دیکھیں ایران سے لے کے آپ میں آپ کو پین سے کرتا ہوں. سو یہ ایران ہے اور یہاں پہ اسرائیل ہے, یہ چھوٹا سا اسرائیل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ایران نے اپنی پراکسیز جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ کر لی ہیں. ہم نے دیکھا کہ سیریا کے اندر اس کی پراکسی بہت اسٹرانگ ہے, عراق کے اندر پراکسی بہت اسٹرانگ ہے, یمن میں بہت اسٹرانگ ہے, اسی طرح افریقہ میں بھی وہ ہے. تو جو گریٹر اسرائیل ہے, جسے آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ میپ اوور لے کر آؤں, تو یہ گریٹر اسرائیل کا میپ ہے. ہم اس کے اوپر آئیں گے کہ اس کی تھیری کیوں ہے. یہ ریور نائل سے یوفریٹس کے درمیان, ہمیں بیسکس تو پتہ ہی ہیں کہ یہ جو عراق میں یوفریٹس ریور ہے اور ریور نائل ہے, ایجپٹ میں اس کے درمیان کا جو علاقہ ہے اسے ایز پر دا بائبل پرومس لینڈ کہتے ہیں. تو اس کے اندر اس کو بنانے کے لیے, تو گریٹر اسرائیل میں جو اٹانومی لینی ہے اسرائیل نے, اس میں سب سے بڑا جو باٹل نیک ہے وہ ایران ہے, کیونکہ ایران سیریا میں بھی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ سیریا میں 2011-12 سے فائٹ ہو رہی ہے. ایران جو ہے وہ عراق کے اندر ہے, وہ باب المندب میں ہے, یہ جو ریڈ سی والی اسٹریٹ ہے اس کے اندر ہے. تو جب تک وہ ایران کو اوور آل ویک نہیں کر لیتے, اس کو پراکسیز کو ڈیفیٹ نہیں کر لیتے, وہ یہ گریٹر اسرائیل کو جو ہے وہ اس میں اپنی اٹانومی, اپنا کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے.
اب اس میں ایک اور بھی پرابلم ہے, انہوں نے پورے عراق کو ڈسٹروائے کر کے دیکھ لیا, انہوں نے پورے سیریا کو ڈسٹروائے کر کے دیکھ لیا, انہوں نے یمن کے دو ٹکڑے کر لیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ایران کی پراکسیز ہیں وہ دن بہ دن اسٹرانگر ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ ایک بیسک مسئلہ ہے جس کی بیس کے اوپر جو ہے اب یو ایس یا الائڈ فورسز کہہ لیں, یا یو ایس اور اسرائیل جو ہے وہ ایران کو مکمل ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے, انکلوڈنگ اٹس اکانومی, تاکہ وہ پراکسیز کو فنڈ نہ کر سکیں. ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اب اس میں ایک کوشچن یہ آتا ہے, لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو اسرائیلی ہیں ان کی تو آبادی بہت 1.5 سے 2 کروڑ کے درمیان ہے, سارے جوز اگر آپ جمع کر لیں, اور یہ جو ایریا ہے یہ بہت زیادہ ہے. تو کس طریقے سے جو ہے وہ اسرائیل جو ہے اس گریٹر اسرائیل کو بنا پائے گا, اتنی ایکسپینشن کیسے کرے گا, کیونکہ لینڈ میس بہت مقاصد میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں پہلے تو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ذرا ایلیبوریٹ کریں ناظرین کے لیے کہ کن ملکوں تک پھیلے گا, کون کون سے ان کا پلان کیا ہے, وہ ذرا دکھائیں, پھر آگے آتے ہیں کہ وہ 1.5 کروڑ جو جوز ہیں وہ کس طرح جو ہے اس پورے ایریا میں آئیں گے. مجھے پہلے نقشہ بتائیں. میں نے آپ کو تھوڑا سا اور کچھ جو ہے اسلام میں سے نا کچھ ریفرنسز بتاتا ہوں جس کی بیسس کے اوپر انہوں نے نقشہ پلاٹ کیا, پھر ہم نقشے کو دیکھتے ہیں. سر تو آپ دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ معراج کے واقعے پہ گئے تو ان کی ایک حدیث سامنے آئی, انہوں نے کہا کہ میں نے نا معراج میں جو سدرۃ المنتہا ہے اس میں 4 ریورز دیکھی ہیں جو کہ جن کا پانی دنیا میں آتا ہے, اور اس میں سے جو 2 ویزیبل جو 2 ریورز ایسی تھیں جو کہ نظر آ رہی تھیں, اس میں سے ایک ریور نائل تھی اور ایک ریور یوفریٹس تھی. تو نائل وہ ریور ہے جو کہ ایجپٹ میں ہے, اور یوفریٹس وہ ریور ہے جو کہ عراق میں ہے, اور اس کے درمیان پرومس لینڈ ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی فرات یوفریٹس, بالکل فرات جو عراق میں ہے, بالکل. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے جو جوز ہیں, جو یہودی ہیں, وہ اپنی جو تناخ جن کی الہامی کتاب ہے, تناخ جو ہے اس کے اندر 4 چیپٹرز ہیں یا 4 بکس ہیں, جس میں ایک جینیسس ہے, ڈیوٹرانومی ہے, نمبرز ہیں اور ایکسوڈس ہے. اس میں وہ ڈیفینیشن ڈیفائن کرتے ہیں گریٹر اسرائیل کی. جیسے فار ایگزامپل جینیسس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ فرسٹ ہائی لائٹر دیکھیں تو بیسیکلی یہ کیا گیا کہ آئی گیو دس لینڈ فرام دا ریور آف ایجپٹ, جو کہ ریور آف ایجپٹ نائل ہے, اینڈ ٹو دا گریٹ ریور آف یوفریٹس, فرات سے لے کے نیل تک جو ہے وہ جوز کا ایریا. اسی طرح جو ہے ڈیوٹرانومی میں انہوں نے کہا ہے کہ نیگیو وہ صحرا ہے جو غزہ کے ساتھ ہے. سو نیگیو ٹو لیبنان اپ ٹو یوفریٹس اور فرات, یعنی کہ جو غزہ کا ایریا ہے جس کو جہاں پہ آج کل کانفلکٹ ہے, اس کے نیچے ایک صحرا ہے, وہاں سے لے کے فرات تک ایریا ہے اس کا اسرائیل کا. اسی طرح اب یہ الہامی کتابیں ہیں, اس میں یہ وہ نہیں ہے جو بعد میں کنگس جیمز بائبل تھی جس کے اندر بعد میں پوئٹریز آ گئیں اور کمنٹریز آ گئیں, یہ وہ نہیں ہے, یہ وہ الہامی کتابیں جو کہ نازل ہوئی. اسی طرح سے جوز یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیوٹرانومی میں ایک اور جگہ لکھا ہے نیگیو ٹو لیبنان, لیبنان کی ہلس ہوتی تھی اس زمانے میں, یہ پرانا نام ہے, تو صحرا سے لیبنان تک اور پھر دریائے فرات عراق تک ہے. تو یہ ان کی سر بیسیکلی ڈیفینیشن ہے. اور اس ڈیفینیشن کو اب ہم چلتے ہیں نقشے کی طرف. اس ڈیفینیشن کو جب ہم لے کر آتے ہیں میپس پہ پلاٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے. سر ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا. تو آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے سر؟ جی رضا بھائی اگر ویزیبل ہے تو میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں سر. جی تو یہ بیسیکلی جو ہم نے بائبل کے ریفرنسز دیکھے ہیں, تناخ کے دیکھیں, الہامی کتاب سے جو ریفرنسز نکلے ہیں جو کہ یہودیوں کی ہیں, حضرت موسیٰ کی جو کتاب تھی, تو اس کی بیس کے اوپر یہ جو لائن آپ باہر والی لائن دیکھ رہے ہیں, یہ ریور نائل کی ہے یا نیل جسے بولتے ہیں ایجپٹ میں, اور یہ دریائے فرات ہے جو کہ ٹرکی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور عراق میں ہے. اس کو جب ہم کمبائن کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بڑا جو ہے ایریا بن جاتا ہے. اب اس ایریا میں آپ دیکھیں سعودی عرب بھی ہے. تھوڑا سا میں اس میپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ چلنا کیسے ہے. لیکن جب آپ تھوڑا سا زیادہ ڈسکس کرتے ہیں, بائبل کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں, تو
اس زمانے میں موسیٰ غیزہ میں پیدا ہوئے تھے. غیزہ جو ایجپٹ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو اس زمانے میں جو ریور جسے بولا جاتا تھا, یہ دیکھیں یہ جو ریڈ لائن ہے یہ حضرت موسیٰ کا وہ ٹریول پوائنٹ ہے. یہ جبل موسیٰ ہے, یہاں پہ جبل موسیٰ اس جگہ پہ, یہ ان کا وہ ایگزوڈس ہے جب وہ ایجپٹ سے نکلے اور فرعون نے انہیں تنگ کیا تھا, اور وہ اپنی قوم کو لے کے 12 قبیلوں کو لے کے جی سر یہ جو بار سائٹ پہ آ رہی ہے ذرا اس کو تو ریموو کر دیں, نقشہ ذرا کلیئر ہو جائے. بار جو جی سر یہ میں اس کو کوشش کرتا ہوں سر, یہ ریموو نہیں ہو رہی. یہ کوئی بات نہیں, ہم کنٹینیو رکھیں. اوکے, ہم نقشہ زوم کر کے دکھا دیں گے. ٹھیک ہو گیا سر. تو بیسیکلی حضرت, کیونکہ یہ الہامی کتاب حضرت موسیٰ سے آئی ہوئی ہے, وہاں سے ان کا ریلیجن نکلا ہے, تو یہ جو ریڈ لائن ہے یہ حضرت موسیٰ کا جو ٹریول ہے جب وہ فرعون سے بھاگ کے آئے تھے اسرائیل میں. اور یہ وہ جگہ ہے ماؤنٹ نیبو جہاں پہ ان کی وفات ہوئی تھی. اور ماؤنٹ نیبو سے دیکھ کے انہوں نے پورے یہ جیروسلم, جیریکو اسے بولتے تھے, یہ اولڈ سٹی تھا, اس جیریکو کو اور جیروسلم کو, اسرائیل کو دیکھ کے انہوں نے کہا تھا کہ جو میرے 12 قبیلے ہیں, جو ہمارا پرومس لینڈ یہ ہے, تو ہم یہاں آ کے بسیں گے. اچھا اب یہ تو ہو گیا جہاں پہ اسرائیلی اکثر جو جوز جو ہیں وہ زیادہ تر بسنے ہیں. لیکن جو ان کی بائبل ہے اس کے مطابق ان کا جو ریور نائل ہے, اس ٹائم پہ جو ریور نائل تھا, اور یہ جو ایریا ہے جو ایجپٹ کا ہے, اس کو کہتے ہیں بروک آف ایجپٹ. یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے باقی ایجپٹ سے. یہاں سے لے کے فرات, دریائے فرات تک کا ایریا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹیریٹری میں آنا چاہیے. اب اس میں رضوان صاحب میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں کہ اتنا بڑا ایریا ہے, اور عام طور پہ اگر آپ مسلم اسکالرس کی بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ جی اتنے ہم یہاں پہ 2.5-3 کروڑ مسلمان ہیں, اس میں جارڈن کا ایریا بھی ہے, یہ دیکھیں جارڈن ہے, اس میں سیریا ہے, اس میں عراق ہے, تو اس میں اتنا بڑا کنٹرول وہ لے نہیں سکتے. تو اب میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں کہ یہ جو گرے پارٹس ہیں, یہ جو گرے آپ کو ڈارک نظر آ رہا ہے, یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ کوئی انسانی آبادی نہیں ہے. کیونکہ جو مڈل ایسٹ ہے وہ پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ آپ جہاں پہ بھی نکل جاؤ آپ کو گاؤں مل جائے گا پاکستان انڈیا میں, کیونکہ ہم لوگوں کا انوائرمنٹ بڑا ڈفرینٹ ہے. تو مڈل ایسٹ میں کیونکہ صحرا ہے یا پہاڑ ہیں, تو یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ مسلمان بھی نہیں ہے, کوئی بھی کسی قسم کے انسانی جو ہے آبادی نہیں ہے, یہ خالی ہے. تو اس کا مطلب جو باقی ایریا جو انہوں نے کل کو آکوپائی کرنا ہے, اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ آ جاتا ہے وہ لیبنان ہے جہاں پہ وار چل رہی ہے, سیریا ہے, لیپو ہے, اور ساؤتھ یہاں پہ گولان ہائٹس ہیں, اور تھوڑا سا جارڈن کا ایریا. سعودی کا بھی ایریا ہے جہاں پہ آپ کو بلکہ یاد ہوگا آپ نے ایک ویڈیو کی تھی کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے دا لائن, جو کہ سعودی فنڈ کر رہے تھے. تو کچھ ایرانی لوگ ہیں یا کچھ آلٹرنیٹ تھنکنگ والے لوگ ہیں, میں ایرانی نہیں بولتا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دا لائن کا پروجیکٹ ہے وہ بھی جیوز فنڈ کر رہے تھے. تو آپ دیکھیں کہ جو یہ لائن کا پروجیکٹ ہے جہاں پہ وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, $1 بلین جو پروجیکٹ ہے جو بیسیکلی سعودی فنڈ کر رہے ہیں, اس کے اوپر نظر بھی آتا ہے بنتا ہوا, یہ بھی گریٹر اسرائیل کے ہی جو نقشے میں اس کے اندر آتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید جوز کو پتہ ہے کہ ایک ٹائم آئے گا جب ہم یہ تبوک کے قریب تک اپنی باؤنڈری کھینچ لیں گے اور یہاں اوپر لیبنان چلے جائیں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ کرائی, اور ان کی ساری پلاننگ ہی اس طرح سے چل رہی ہے. اب یہ جو بلو ہیں سر, یہ بلو آئیکنز سارے ملٹری بیسز ہیں, ایئر بیسز ہیں. اسی طرح یہ سارے سیریا کے بیسز ہیں, اور یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ اینڈ ٹائمز کی بھی بے حد پروٹیکشنز ہیں کہ جب سیریا میں فساد ہو تو اس کا مطلب جو ہے وہ ملحمت الکبریٰ کا ٹائم آ چکا ہے. تو سیریا میں 2014 سے ایک فساد چل رہا ہے, اور یہ جو ایریا سارا لیبنان کا, دمشق کا, یہ سارا وہ ایریا جو کہ انہوں نے جب تک ایران کو ویک نہیں کر لیں گے وہ یہ ایریا لینا بہت مشکل ہے, کیونکہ یہاں میجر فائٹنگ فورس جو ہے اس ٹائم وہ ایران کی ہے. کیونکہ پچھلے دنوں ہمیں پتہ ہے کہ ٹرکی اور سعودی کی جوائنٹ فورسز بھی وہاں آئی ہیں, لیکن سٹیبلٹی, جو لانگ ٹرم سٹیبلٹی ہے وہ اس ٹائم تک حاصل نہیں ہوگی جب تک ایران کو ٹرکی دونوں کو نیوٹرلائز نہ کر لے. اور آپ نے دیکھا ہے رضوان بھائی, ابھی ٹرکی کا بھی نام آنا شروع ہو گیا اس جنگ میں, کیونکہ ٹرکی کا بھی کچھ سدرن پارٹ جو ہے وہ گریٹر اسرائیل میں آ جاتا ہے, اور ٹرکی اس ٹائم سیریا کے اندر
تقریباً 40-50% آف دا ایریاز کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہ ہے سر اصل ببلیکل گریٹر اسرائیل, اور جس کو اچیو کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایک لمبی جنگ چھیڑیں گے, اور میرا نہیں خیال کہ یہ جنگ جو ہے وہ جلد ختم ہوگی سر. وقار صاحب ابھی تو جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں کیونکہ آج ہے وینسڈے, اور ٹرمپ تو بڑی خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ ہم تو پاکستان آ رہے ہیں اور آمنہ ہرمز بھی کھول رہے ہیں, اور چینی صدر مجھے چپے ڈالیں گے کیونکہ میں نے آمنہ ہرمز ہمیشہ کے لیے کھول دینی ہے, تو چائنا خوش ہوگا. لیکن لیٹس سی, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ چل رہی ہے. اسامہ صاحب میں جو آپ کو پتا ہے اس چینل کا ایک اسینشل پارٹ ہے, وہ میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لمبی چل رہی ہے. مجھے سب سے بڑا اہم سوال ڈیڈ لاک کہاں پہ, جو پہلا مذاکرات کا راؤنڈ ہوا ہے اس میں یورینیم کو لے کے جو ہے وہ ڈیڈ لاک رہا ہے. ہم جس کے بارے میں رشیا نے بھی کہا ہے کہ میں ایز اے سالس جو ہے وہ ایران کا یورینیم اپنے پاس رکھ سکتا ہوں. یہ یورینیم کی افزودگی والی یہ کیا کمپلیکیشنز ہیں, یہ آخر کون سا یورینیم ہے, کس لیے استعمال کر رہے ہیں؟ ایران نے تو کہا کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے. یہ ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ میرے ناظرین کو سمجھیں یہ کیا سینیریو ہے. جو ہے وہ جو دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ملٹری گریڈ ہوتا ہے جس کو ہم نیوکلیر ویپن یا ایٹامک بم میں یوز کرتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے جو سول نیوکلیر پاور پلانٹس کے لیے یوز ہوتا ہے. تو جو سول پاور پلانٹس کے لیے اس میں آپ کو یورینیم 5% انرچ چاہیے. تو 5% انریچمنٹ جو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن ہے وہ الاؤ کرتا ہے آپ کو, آپ اپنے سینٹریفیوجز سے وہ انرچ کر سکتے ہیں. اس کا ایک پراپر طریقہ ہے اسٹوریج کا, بعد میں اس کا جو ہاف لائف ختم ہو جاتی ہے تو آپ نے اسے ڈسکارڈ بھی کرنا ہوتا ہے. تو ایک پراپر میکانزم ہے, اور دنیا میں آئی تھنک 60-70 ایسے ملک ہیں جو کہ IAEA کے انڈر یہ کام کر رہے ہیں. ایران نے بھی جو خمینی صاحب کا فتویٰ تھا کہ حالانکہ ان کا فتویٰ یہی تھا کہ ہم نیوکلیر ویپن نہیں بنائیں گے کیونکہ شرعی طور پہ آپ انسانیت کو میس لیول پہ نقصان نہیں اس طرح کا پہنچا سکتے. لیکن جب 5% انہوں نے اپنی انریچمنٹ کر لی تو اس کے بعد وہ اس کو سلولی پچھلے 7-8 سال میں 60% پہ لے آئے. اب 60-65% ایک نا بہت کریٹیکل ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ 5 سے 60% تک یورینیم انرچ کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. لیکن جتنے بھی اینالسٹ ہیں, اگر آپ جو نیوکلیر ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ 60 سے 95% جانا کچھ منتھس کا بھی ٹائم ہو سکتا ہے اگر آپ کے وہ سارے سینٹریفیوجز اور ان کے کلسٹر جو ہیں جس سے آپ نے 5 to 60% کی ہے وہ آپ کے اویلیبل ہیں. تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ جو کلسٹرز ہیں سارے یہ ابھی ان کے ڈسٹروائے نہیں ہوئے دونوں اسٹرائکس میں, اور آرام سے جو ہیں وہ 60 سے 95% وہ یورینیم انریچمنٹ لے جائیں گے. اسی کا خطرہ ہے نیتن یاہو کو اور ٹرمپ کو. تو بیسیکلی 65% یورینیم سے جو 95% یورینیم ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ 6 مہینے سے تقریباً 18 مہینے کا ٹائم چاہیے. یہ ایک میجر فیکٹر ہے جس سے انہوں نے ایران کو روکنا ہے کہ کسی طریقے سے رجیم چینج ہو جائے, ان کے ہاتھ وہ یورینیم لگ جائے یا یورینیم کسی تھرڈ ملک کے پاس رکھوا دیا جائے. اور یہ ہی ایک جو ہے نا سب سے بڑا, JD وینس نے بھی فلائی کرنے سے پہلے امریکہ میں بھی یہی بولا تھا کہ میرا جو ڈیل بریکر ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران ہے وہ اپنی یورینیم انریچمنٹ جو ہے وہ سٹاپ کرے اور یورینیم جو ہے کسی تھرڈ کنٹری کے پاس رکھوائے. اب وہ کنٹری رشیا بھی ہو سکتا ہے, فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی وہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے. مطلب کیونکہ دیکھیں اگر کل کو یہ بڑی ابھی ایک ہے سینسیٹیو ٹاپک ہے, لیکن کل کو ایران یورینیم اگر رشیا کے پاس رکھوا دے اور اس کے اوپر پھر سے اسرائیل کا اٹیک ہو جائے تو وہ رشیا سے اٹھا نہیں سکے گا. پاکستان سے وہ پھر بھی بڑا ایزی ہے کوئی چیز اٹھانا, لیکن کیا پاکستان مان جائے گا کیونکہ پاکستان کے اوپر اپنے پریشرز ہیں. تو یہ کافی سینسیٹیو ٹاپک ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس یورینیم کے علاوہ دیکھیں رضوان بھائی, ایک چیز ہوتا ہے میزائلز جو ویکٹر ہیں اور ایک چیز ہوتا ہے نیوکلیر بم. اب وہ تو میزائل ہی ان کے قابو میں نہیں ہے ان کے, مطلب وہ جتنے ہائپرسونک ایران نے فائر کیے ہیں اتنے ہائپرسونک کسی جنگ میں آج تک فائر ہی نہیں ہوئے. تو ایران نے ان کو بہت سرپرائزز دیے ہیں, ان کو F-35 ان کے انگیج کر کے ڈاؤن کیے ہیں, ان کے پاس ریڈار سسٹمز بہتر ہیں, ڈیٹیکشن بہتر ہے, ان کے کروز میزائلز اچھے ہیں. پہلی دفعہ کسی ملک نے جو انٹرسیپشن تھیوری ہے ویسٹ کی, جو اسرائیل اور امریکہ کی, وہ کہتے تھے ہم ہر طرح کا بیلسٹک ہر قسم کا ویکٹر ہم انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں, وہ اس کو بائی پاس کیا, ڈسٹروائے کیا. تو ایران نے بہت سرپرائزز دیے ہیں. امریکہ کے پاس کوئی بہت زیادہ اس ٹائم کارڈز ہیں نہیں, ٹرمپ کے پاس کوئی نیا ٹرمپ کارڈ نہیں نکلے گا,
صرف یہ ہے کہ وہ ایک کمپرومائز سچویشن بنائے گا کہ آپ یورینیم کی جو مزید افزائش ہے اس کی انریچمنٹ ہے وہ روکیں کسی بھی طریقے سے. اس کے کوئی گارنٹرز چاہیے ہوں گے, ادھر رشیا, یو ایس, چائنا, یو ایس تو نہیں سوری پاکستان, چائنا, وہ گارنٹرز ہوں, کیونکہ آئی اے ای کے اوپر تو ایران مانے گا نہیں, تو دے ہیز ٹو بی سم گارنٹرز تاکہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کھول سکے. اور امریکہ چاہے گا, ایک اور بھی مسئلہ ہے رضوان بھائی, امریکہ وڈ وانٹ کہ وہ اپنے بیسس کے اوپر دوبارہ واپس آ جائے, اس کے ریڈار اسی طرح کام کرنا شروع ہو جائے, انٹرسیپٹرز کی انوینٹری جو ڈپلیٹ ہوگی ہے وہ دوبارہ آ جائے. اس پہ بھی ایران ریڈی نہیں ہے, کیونکہ ایران کو جو اس ٹائم اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یو ایس جو ہے نا, جو جیسے ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کتنے زیادہ بیسز ہیں یو ایس کے, کم سے کم سعودی میں یو ایس کی پریزنس نہ ہو, کویت اور بحرین میں نہ ہو, یو اے ای میں نہ ہو. اسی وجہ سے جو گیپ فل ہو رہا ہے وہ مطلب وہ پاکستان فل کرے گا, کہ پاکستان اپنا لے کر آئے گا, ایئر ڈیفنسز لے کر آئے گا, اس کو انٹیگریٹ کرے گا ریجن کے ایئر ڈیفنسز سے. پاکستان اپنے وہ J-10Cs لے کر آئے گا, تو وہ جو گیپ پروڈیوس ہو رہا ہے اس کو آئی تھنک پاکستان فل کرے گا. اور یہ بات ہوگی رضوان بھائی, میں نے آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے, میں نے ٹویٹ کی تھی کہ پاکستان, میں نے فیبری میں ٹویٹ کی تھی کہ حج سے پہلے پاکستانی فورسز جو ہیں وہ سعودی میں ہوں گی. اینڈ اٹ ہیپنڈ, اٹ کیم ٹو بی ٹرو. جی جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم یہ بتائیں وقاص صاحب کہ اب آپ کو اس سارے کرائسس کا اینڈ رزلٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ امریکہ کیا خطے میں کمزور ہوگا؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی اکانومی کلیپس ہو رہی ہے, امریکہ جو ہے نا وہ جو سپر پاور سے جو ہے نا وہ نیچے آ چکا ہے. واٹس یور ٹیک؟ رضوان بھائی بریفلی بتاؤں تو آئی ہیو اے بیڈ نیوز اباؤٹ اٹ, بیڈ نیوز بوتھ فار ایران اینڈ بوتھ فار امریکہ. مجھے لگتا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ وار لمبی ہو جائے گی, وار آف ایٹریشن میں کنورٹ ہو جائے گی. اور اگر ابھی سلو ڈاؤن ہوتا بھی ہے, کوئی ٹیمپریری کوئی نیگوشیشن ہو جاتی ہیں, ایک ٹیمپریری سا سیز فائر ہو جاتا ہے, تو پھر کسی نہ کسی فالس فلیگ یا کسی اور ایونٹ کی وجہ سے یہ جنگ چلتی رہے گی, کیونکہ اسرائیل کا مقصد حل نہیں ہو رہا. سو اسرائیل جو ہے اس کے دو مقصد ہیں, یورینیم اور نمبر 2 جو پراکسیز ہیں, کیونکہ گریٹر اسرائیل نہیں بن سکتا انلیس ایران اتنا کمزور ہو کہ وہ پراکسیز کو سپورٹ نہ کر سکے. اگر آپ یورینیم لے بھی لیتے ہیں تو اس کے عوض ایران کی فائنینسز بہتر ہو جائیں گی, کیونکہ اس کے اوپر سے سینکشنز ہٹ جائیں گی. جب سینکشنز ہٹ جائیں گی تو وہ تو اور سپورٹ کرے گا ان پراکسیز کو. تو اسرائیل کا, امریکہ کا بے شک مسئلہ حل ہو جائے, اسرائیل کا جو موٹیو ہے وہ حل نہیں ہوتا صرف یورینیم لے کے بھی. تو اس وجہ سے یہ وار چلے گی اور اس کے اندر زیادہ کانفلکٹ آئے گا. آپ دیکھیں ایران عراق وار میں 10 لاکھ لوگ مرے تھے, ابھی تو تعداد بہت کم ہے, اللہ خیر کرے, لیکن آئی تھنک ایران از ریڈی ٹو کمپرومائز اے لاٹ آف پیپل. مطلب اس کو اپنی اکانومی کی کوئی فکر نہیں ہے. اور بیڈ نیوز امریکہ کے لیے اس لیے یہ ہے کیونکہ عراق سے وہ امریکن فورسز کو تقریباً نکال چکا ہے. سعودی میں جتنے بیسز ہیں وہاں پہ جو کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے ایئر ڈیفنس کا اور جو میزائل ڈپلائمنٹ کا, وہ سارا ان کو فارغ کر چکا ہے. اب نئے ہرمز سے وہ اس کو نکال چکا ہے. تو اس ٹائم ملیٹریلی ایران کا اپر ایج ہے. یہ ایک پرابلم ہے, اور مجھے لگتا ہے یہ جنگ بڑھ جائے گی, اس میں امریکہ انوالو ہو جائے گا. اکتوبر نومبر کے بعد اسے کانگریس سے اپنی وار کے لیے سینکشنز لینی پڑیں گی. ٹرمپ کا جو ہے وہ مجھے لگتا ہے پولیٹیکل کیریئر از آلموسٹ گون. سو ملیٹریلی بھی اس کو نقصان ہونا ہے. اور اگر ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹ جاتی ہیں اور آئل کی کوئی یوان والی پالیسی بن جاتی ہے تو obviously ڈالر کو بھی ہٹ پڑے گی. سو اٹس بیڈ نیوز فار ایران اینڈ اٹس بیڈ نیوز فار امریکہ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ وقاص بھائی, آپ کے وقت کا آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کیا کہ کیا سینیریو بننا ہے اور کیا جو ہے گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے. ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.